अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, सब चाहते हैं कि हम यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाएं, हम फ्रांस जाएं, जर्मनी जाएं। स्पेशली यूके के बारे में वो सोचते हैं, कनाडा के बारे में सोचते हैं, यूएस के बारे में सोचते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, या अगर वो कंट्रीज़ ना हो तो फिर वो सोचते हैं कि हम सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ वो जाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप उनसे पूछते हैं कि आप उधर क्यों जाते हैं, वो फरमाते हैं क्योंकि वहाँ पर सिस्टम ठीक है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ वो जानवरों की भी इज़्ज़त करते हैं, जानवरों के राइट्स भी हैं उन सोसाइटीज़ में। और जो हमारी सोसाइटीज़ है तो यहाँ पर राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। बाकी जो जानवर है वो तो खैर एक और ही बात है, लेकिन यहाँ पर वो फरमाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन्स राइट ही नहीं है। सवाल ये है कि जो इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल वेलफेयर, ये सारे सोशल वेलफेयर है। अगर एक मुल्क में आप वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर वो लोगों का ख्याल रखते हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ठीक हैं, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम ठीक है, वहाँ पर पेंशन का सिस्टम है, वहाँ पर डिसेबलों का वो ख्याल रखते हैं, एनिमल्स का रखते हैं, बूढ़े जवानों का रखते हैं, एजुकेशन का सिस्टम ठीक है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, रोड्स ठीक है, और जो भी फैसिलिटीज़ होती है हम यूज़ करते हैं। वो अगर इन सब चीज़ों को हम कहते हैं सोशल वेलफेयर। उन कंट्रीज़ में ये लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये सारे सिस्टम, ये सारा निज़ाम जो है वो ठीक है और वो ह्यूमन्स पर स्पेंड करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है जब वो उन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, वो देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो इस्लाम है चूँकि ये एक पुराना मज़हब है, इसमें जो मॉडर्निटी है उसका कंसेप्ट नहीं है, और वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा लिबास है, जो मैंने कपड़े शाल, जो मैंने शलवार और कमीज़ मैंने अभी पहनी हुई है, जो मेरा एक कल्चरल मेरा एक ड्रेस है, नेशनल ड्रेस है, वो फिर इसको भी डिस्करेज करते हैं और वो ख़ुद को प्राउड फील करने के लिए वो उनका लिबास पहनते हैं, वो मॉडर्न चीज़ें यानी जिस तरह वो खुराक करते हैं उसी तरह फिर वो खुराक भी करते हैं, और फिर वो इंग्लिश बोलने में फ़ख्र भी करते हैं, हालांकि जब वो इंग्लिश सही तरीके से बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो अगर आप उनसे मैसेजेस पर बात करते हैं, आप फ़ोन पर बात करते हैं, वो जो भी वो करते हैं इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि चूँकि वो लोग जो हमसे मॉडर्न है, जो हमसे यानी डेवलप कंट्रीज़ है उस सोसाइटी में, वो लोग हमसे काफ़ी आगे हैं और वो ख़ुद को सब ह्यूमन समझते हैं, ख़ुद को इन्फीरियर समझते हैं। बहुत सारे, मैं चूँकि एक पख्तून हूँ, पख्तून सोसाइटी में रहता हूँ, बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द ऐसे मेरे दोस्त भी हैं कि वो पख्तून्स को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो हमारा पख्तून जो कल्चर है ये भी ठीक नहीं है, और हम जो है मैं जो है यूरोप जाऊँगा, वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। इस वीडियो में मैं उन लोगों को समझाऊंगा कि इस्लाम क्या है और जो मॉडर्न इस्लाम क्या है, और इस्लाम में सोशल वेलफेयर का सिस्टम है या नहीं है, और बाकी जो मॉडर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या सिस्टम है, वहाँ पर ये सिस्टम कब इम्पोज हुआ और यहाँ पर कब हुआ। अब मसला ये नहीं है कि आपका जो दीन है, आपका इस्लाम है, ये जो है एक ओल्ड है। देखिए, आपका जो दीन है, अगर आप एक मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, आप इस्लाम को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। इस्लाम किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम जो है वो बादशाहत को डिस्करेज करती है, सऊदी अरेबिया में बादशाह आते हैं, इट डजेंट मीन कि वहाँ पर इस्लाम की एडवेंट हुई हो, वहाँ पर सारा वो पूरी जो हिस्ट्री है वहाँ से शुरू हुई इस्लाम की, और वहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या है। सोशल वेलफेयर से मतलब ये है कि द बेसिक कंसर्न ऑफ सोशल वेलफेयर इन इज़ विद पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड डिजीज़, के जो बेसिक आपका जो फ़िक्र करते हैं एक गवर्नमेंट उस मुल्क के बारे में। सोशल वेलफेयर में हम पॉवर्टी को देखते हैं, गुर्बत को देखते हैं, हम जो डिसेबिलिटी होती है, जो डिसेबल लोग होते हैं उनको हम देखते हैं, डिसीज़ वगैरह को देखते हैं, और इसी तरह
جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اولڈ لوگ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. سو یعنی کہ آپ ہیومنٹی کو سرو کرتے ہیں. سو اسے ہم کہتے ہیں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس میں اگر آپ مائنورٹیز جو ہے ان کی آپ پروٹیکشن کریں گے، پروٹیکشن اینڈ کیئر آف ڈسیبلڈ، معذوروں کی پروٹیکشن کریں گے، جو ضرورت مند لوگ ہیں سو ان کی آپ ہیلپ کریں گے، جو سائیکولوجیکلی سک لوگ ہیں، جو مینٹلی سک لوگ ہیں ان کی آپ پروٹیکشن کریں گے، وومن کی ویلفیئر، فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کریں گے، ان کو ایجوکیشن دیں گے، سپورٹ کریں گے، آپ ان کو امپاور کریں گے. جو ڈرگس ایڈکٹ ہے، جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے پر آپ کام کریں گے. اولڈ جو لوگ ہوتے ہیں سو ان کی پروٹیکشن آپ کریں گے. اسی طرح جو چلڈرن یا مدر یا پریگننسیز وغیرہ کی ایشوز ہوتی ہے سو اس پر آپ نے بہت جو ہے وہ کام کرنا ہے، ان کو پروٹیکشن کرنا ہے، فیسلٹیز آپ نے ان کو دینی ہے. اسی طرح جو نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ، ارتھ کویک، سیلاب وغیرہ آتی ہے سو اس سے آپ نے کس طرح جو ہے وہ کوپ کرنا ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس اسٹیٹ میں جہاں پر سوشل ویلفیئر ہو. اور آپ نے ماس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ریفیوجیز جو ہے اس کی آپ نے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. بیگرز جو ہوتے ہیں، جو پیسے وغیرہ مانگتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن جو کنٹریز ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں آپ سب، سو وہاں پر یہ کنسیپٹ کب سے آئی. دیکھیں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی سو اس میں ملینز اینڈ ملینز لوگ جو تھا وہ ان کی کیجویلٹیز ہوئی، وہ مرے، جس میں بچے بھی تھے، ڈسیبلڈ بھی تھے، آفن بھی تھے، ویڈوز بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے. اور بہت بڑی تباہی جو ہے ان کنٹریز میں جو تھی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ہوئی. سو اس جنگ کی وجہ سے پھر ان کنٹریز نے سوچا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جنگ وغیرہ کریں گے سو یہ تو مطلب ایک اچھی بات نہیں ہوگی. سو ان کنٹریز نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور ہم ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ بنیں گے. اس کے بعد بہت سارے کنٹریز نے جو ہے آرگنائزیشنز وغیرہ سیٹ اپ کی. جرمنی نے، ہالینڈ نے، آسٹریلیا نے، فرانس نے، اسکینڈینیوین کنٹریز خاص طور پر اگر آپ وہاں جائیں گے سو آپ کو زیادہ جو ہے وہ ہوگا. اور اس قسم کے آرگنائزیشن نے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ویلفیئر جو سوشل ویلفیئر جو کنسیپٹ ہے سو وہ ان کنٹریز میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی اور آج وہ ایک ڈیولپ کنٹریز ہے جدھر آپ جانا چاہتے ہیں. اب ذرا آتے ہیں اسلام کی طرف. اب یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ان کنٹریز میں تقریباً کچھ 100 یا 150 سالوں میں جو ہے یہ سارے ڈیولپمنٹس ہوئی اور انہوں نے جو ہے خود کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. اسلام کی بات کرتے ہیں. اسلام جو ہے سو اس میں زکوٰۃ از اے سوشل سیکورٹی سسٹم وچ ایریڈیکیٹ پاورٹی اینڈ لیڈس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ میں، وہ کیا ہوتا تھا کہ جو ماڈرن جو آپ کنٹریز دیکھتے ہیں سو وہاں بھی وہ کس طرح وہ سوشل ویلفیئر بناتے ہیں، لوگوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور اس ٹیکس کو وہ خرچ کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کنٹریز جو ہے وہ ڈیولپ ہے اور وہاں پر خوشحالی ہے. 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو اسٹیٹ آف مدینہ تھا سو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ٹیکس لینا شروع کیا. ٹیکس جو ہے وہ مسلم پر جو ہے وہ ایک ٹیکس ہوتی ہے. جب آپ کے اگر جو مالدار لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان سے آپ ٹیکس لیتے ہیں اور اس ٹیکس کو آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، ڈسیبل پر کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نمبر 60 میں کافی ڈیٹیل سے کی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے انما الصدقات، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کہاں کہاں آپ نے خرچ کرنے ہیں. سو یہ سارا جو میں نے آپ سے اس سے پہلے پوائنٹس بتائیں جو وہاں لوگ کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں، سو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات میں ہمیں 1400 سال پہلے اس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی جو بنیادی چیزیں ہیں، فنڈامنٹل تھنگس ہیں، سو وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کنٹریز میں ہم نے 200 سالوں میں دیکھا یا 200 سال سے بھی پہلے کے عرصے میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا. اب اگر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے تو پھر یہ ہماری جو ہے وہ ہمارا مسٹیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف دیکھیں گے یا اس جو باقی جو 4 خلیفے تھے اگر آپ ان کو دیکھیں گے سو ان کے لائف سے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. آئیے چند پوائنٹس جو ہے وہ ابھی میں اس پر بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ آف مدینہ میں کس طرح انہوں نے سوشل ویلفیئر کا کنسیپٹ رکھا تھا جس کے لیے آپ سب جو ہے وہ یورپ جانا چاہتے ہیں. رائٹس آف مائنورٹیز جو ہے یہاں پر ہم مائنورٹیز کو مارتے رہتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ
کافی وہ ہیوملیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک وغیرہ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ آف مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش کے ساتھ اور کرسچن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ان کو جو ہے وہ ان کو رائٹس دیے تھے۔ فرسٹ ٹائم چارٹر آف مدینہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیروشلم میں کرسچن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس کو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور جوش کا کہنا ہے کہ 2000 سال کی پرسیکیوشن میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا بیٹل آف یرموک میں 637 AD میں، سو اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو یروشلم میں آنے کی اجازت دی۔ سو دیٹ ٹائم واز دا بیسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف جوش۔ اس کے علاوہ ان پر جو ہے پوری عمر پرسیکیوشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سینٹ کیتھرین ایک چرچ ہے ماؤنٹ سینا کے اوپر، وہاں کے کچھ مونکس تھے، ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ سو مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے جو تھا انہوں نے بہت سارے معاہدے کی۔ مائنورٹیز جو ہے اس کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، مائنورٹی اور میجورٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ یورپ نے جو ہے یہ نیشنلزم کے کنسیپٹ کے ساتھ لنک کیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں جو ہے آپ مائنورٹی اینڈ میجورٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ مائنورٹی ہے یا یہ میجورٹی، وہاں سب لوگ جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں۔ مائنورٹی کی پروٹیکشن کے لیے مسلم ایک ٹیکس لیتے تھے، جزیہ ٹیکس لیتے تھے، خرچ ٹیکس لیتے تھے، اور ان کے وہ پروٹیکشن کرتے تھے، ان کی عبادت خانوں کو وہ پروٹیکشن کرتے تھے۔ سو یہ پہلا پوائنٹ ہے رائٹس آف مائنورٹیز۔ ڈسیبلڈ اینڈ ہینڈی کیپڈ پرسن، جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں اور ہینڈی کیپڈ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اچھا، اسلام نے جو ہے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کریں گے۔ ایک صحابی تھا حضرت عبداللہ بن ابن مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ بیمار تھا، اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کافی دیکھ بھال بھی کی تھی، اور ان کو جو ہے وہ ایک گریٹ رسپیکٹ جو ہے ان کو شو کیا تھا۔ سو یہ ڈسیبل کا ہو گیا۔ ریہیبلیٹیشن آف ڈیلنکوینٹس، اچھا وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، سو آپ جو ہے اسلام جو ہے یہ انسٹرکشن دیتی ہے ہمیں کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تاکہ وہ کرائم جو ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کی جو لائف ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سو اس کے علاوہ وومن ڈیولپمنٹ ان اسلام، فرسٹ ٹائم اسلام میں، اس سے پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو آپ اسٹڈی کریں سو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے کیا رائٹس تھے۔ فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف مدینہ میں عورتوں کو پولیٹیکل رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے اور سوشل رائٹس دیے، وہ آپ اسٹڈی کر لیں سو آپ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے۔ انہیریٹنس آپ رائٹس چیک کر سکتے ہیں، ایجوکیشن رائٹس آپ چیک کر سکتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس آپ چیک کر سکتے ہیں، باقی بہت یعنی اتنے رائٹس دیے ہیں کہ کچھ عبادات بھی ہے جو کہ وہ ان سے ڈپرائیوڈ ہے، ہم کر سکتے ہیں لیکن عورتیں ان سے ڈپرائیوڈ ہے، اور بہت بڑا درجہ بھی دیا ہے عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سو ان کے رائٹس بھی انہوں نے وہاں پر ہمیں بتائے ہیں۔ ڈرگس ایڈکشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر قسم کے ڈرگس سے ہمیں منع کیا ہے، اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ الخمیر مین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بھی آپ نشہ ہوتے ہیں سو وہ آپ پر حرام ہے، اس میں شراب، چرس، ہیروئن سب کچھ جو ہے وہ آتا ہے۔ سو یہ بھی ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک مین پوائنٹ ہے۔ پروٹیکشن آف اولڈ پیپل، آپ اولڈ لوگوں کا جو ہے وہ پروٹیکشن کریں گے، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اپنے بوڑھوں کی جو ہے وہ قدر کرو، عزت کرو۔ سو آپ یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے جو کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ سوسائٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وما تقتلوا انفسکم، ڈونٹ کل یور سیلف، خود کو کل مت کرو، اگر تم خود کو کل کرو گے سو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ سو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ پروٹیکشن آف سک پیپل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں سو آپ ان کی عیادت کے لیے جایا کریں، حدیث شریف ہے، اور وہ خود بھی جاتے تھے، وہ جوش کی طرف بھی جاتے تھے۔ آپ نے وہ بچہ جو جوش کا بچہ ہے اس کا قصہ سنا ہوگا، حدیث سنا ہوگا۔ سو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے لحاظ سے۔ مدر اینڈ چلڈرن، ان کی آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ اگر ایک مدر پریگننٹ ہے یا بچہ بیمار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رجسٹر ہوتا تھا جسے دیوان عمر کہا جاتا تھا، اور اس میں وہ خواتین اور بچوں کے نام نوٹ کرتے تھے اور ان کو پھر وہ وظیفہ دیتے تھے۔ آپ گیس کریں 1400 سال پہلے، یہ ابھی ناروے میں تقریباً 20 سینچری میں پینشن وغیرہ اور اس قسم کے سسٹم، سویڈن میں 1930 میں اس قسم کے سسٹم جو ہے وہ امپوز ہوئے ہیں۔ صفا ماڈل آف ایجوکیشن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قائم کیا، کنسٹرکٹ کیا، سو اس کے ساتھ کارنر پر ایک جگہ بنائی جسے صفا ماڈل آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ از دا فرسٹ
ریزیڈینشیل یونیورسٹی آن دا سرفیس آف دا ارتھ. وہاں پر وہ انہیں پڑھاتے تھے قرآن شریف یا باقی جو ایجوکیشن تھی وہ ان کو بتاتے تھے. سو ایجوکیشن کا کنسیپٹ بھی اس ٹائم انہوں نے مدینہ میں صفہ ماڈل آف ایجوکیشن آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے. ریفیوجیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ میں, سو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مواخات مدینہ جو بردرہڈ کا ایک کنسیپٹ دیا. انصار اور مہاجرین جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے, سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیا. سو یہ کنسیپٹ بھی انہوں نے مدینے میں دیا. بگری ایز اے سوشل ایول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دا اپر ہینڈ از بیٹر دین دا لوور ہینڈ. جو بگر ہوتے ہیں, جو آپ مانگتے ہیں, پیسے وغیرہ مانگتے ہیں, سو ان سے انہوں نے منع کیا ہے. سو آپ جو ہے وہ یہ گناہ ہے کسی سے اگر آپ پیسے مانگتے ہیں. اور جو بگرز ہے, سو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں وہ ان پر خرچ کرے تاکہ ان کی نیڈز پورے ہو جائے, تاکہ وہ جو ہے وہ پیسے نہ مانگے. اور بگری جو ہے وہ اسے ہم ڈسکریج کریں. لو بائی نیبرس, آپ کے جو پڑوسی ہوتی ہے آپ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینڈ ڈو گڈ ٹو یور پیرنٹس اینڈ دا نیبر. اپنے پیرنٹس اور جو آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو نیبرس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کی رویہ اچھا ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب اگر سوشل ویلفیئر کی بات کی جائے, سو جو ماڈرن جو کنٹریز ہیں جدھر آپ سب لوگ جانا چاہتے ہیں, سو وہاں پر سوشل ویلفیئر کا سسٹم کب امپوز ہوا؟ جرمنی میں 1880 میں امپوز ہوا, یو کے میں 1601 میں امپوز ہوا, رشیا میں 1911 میں امپوز ہوا, فرانس میں 1928 میں امپوز ہوا, جاپان میں 1922 میں ہوا, دا یو ایس میں 1935 میں ہوا, کینیڈا میں 1951 میں ہوا, ناروے, سویڈن اینڈ ڈنمارک میں 1968 میں ہوا. جبکہ اسلام کی بات کی جائے سو 1400-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں یہ ہدایت بھی دی, اور اسٹیٹ آف مدینہ جو تھی وہاں پر پریکٹیکلی ہم نے اس چیز کو دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ اوقف, بیت المال سسٹم, قسم کے سسٹم, اور زکوٰۃ, عشر, صدقہ وغیرہ, قرض حسنہ, صدقات الفطر, اسی طرح جو ٹریولز تھے تو ان کے لیے انس ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ اسٹیبلش کیا گیا. اسی طرح انسٹیٹیوشن آف عقیلہ, انشورنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے دیکھا اسٹیٹ آف مدینہ میں. ایمرجنسی ٹیکس کی امپوزیشن ہم نے دیکھ لی. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ اسلام جو ہے اس میں سوشل ویلفیئر کا اللہ تعالیٰ نے کافی جو ہے وہ میسیولی, ہیوجلی انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس سسٹم کو فالو کیا ہے سو وہاں پر کیپٹلزم ہے, اور یہ جو ہے پیسے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. سیکنڈلی پور گورننس کی وجہ سے ہمارے اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کرپشن, ان سب چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. سو اگر آپ کے اسٹیٹ میں یہ مسئلے ہیں, سو اٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام جو ہے اس کے لیے رسپانسبل ہے. اسلام جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم ایڈاپٹ کر سکتا ہے, لیکن مطلب اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی مسلم کنٹریز. اسلام جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشن دیتی ہے, اگر ایک کنٹری فالو کرتی ہے یا فالو نہیں کرتی سو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو یہ سارے کنسیپٹ ان کنٹریز میں جو ہے وہ 21 سینچری میں امپوز ہوئے, اور اسٹیٹ آف مدینہ میں ہم نے 1400-1500 سال پہلے ہم نے دیکھا ان سب چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن شریف میں اگین میں اس آیت کو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ایک بیسٹ ڈیفینیشن ہے. قرآن شریف میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ اس چیز کی ہدایت دیتی ہے. سو یہ ایک کنسیپٹ تھا, سوشل ویلفیئر کنسیپٹ ان اسلام, جو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ تھا تاکہ آپ مس گائیڈ نہ ہو جائے. اور میرے خیال میں اگر ہم اس پر کام کریں سو ہم بھی ان کنٹریز کی طرح جو ہے وہ ایک ڈیولپ کنٹریز بن سکتے ہیں, اور ہماری جو لائف ہے وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.